Please like, share, subscribe and press the bell icon. हनान की लाशें घर लाने से पहले उसने मुलाजमों से कहकर घर के दरो दीवार पर जगमगाती तमाम लाइटें उतरवा दी थीं और खुद खोई खोई सी फाहद को लिए एक कोने में बैठ गई। लाख जबत के बावजूद भी आंखों से अश्क बहे जा रहे थे। फाहद सहमा हुआ उसके साथ चिपका बैठा था। फिर हनान अपने वालिद मतलूब हसन के साथ फयाज अहमद और शकीला बेगम की डेथ बॉडीज घर ले आया। अरीबा ने एक नज़र उनके मुर्दा चेहरों को देखा, फिर दोबारा उसको हौसला न हुआ कि वो अपने शफकत और रहमदिली के बैकर वालदैन को अबदी नींद सोए हुए देख सके। फाहद वालदैन के मुर्दा वजूद को रो रो कर पुकारने और खुद से बातें करने की अनथक इल्तिजाएं करने के बाद थक कर हिचकियां लेता हुआ उसके पास आ बैठा था। अपिया, मामा पापा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? फाहद उसकी गोद में सर रखकर कलीन पर लेटते हुए बोला था। वो दुनिया वालों से रूठ कर जा रहे हैं। ऐसे लोग किसी से बात नहीं करते। वो खोए खोए से लहजे में बोली, क्या अपने उस बेटे से भी नहीं जिसे वो ढेरों खिलौने लाकर देते हैं? मुन्ने बस कर, मेरे पास तेरे इन सवालों के बहुत बेरहम जवाब हैं। वो फाहद को सीने से लगाते हुए नमज़दा लहजे में गोया हुई थी। फिर वो दोनों बहन भाई उसी कोने में बैठे रहे थे। जमात भी आ गया था और हनान के साथ मिलकर तजहीज़ो तकफीन के इंतजामात कर रहा था। जमात के दिलासों और हौसलों का उस पर कुछ असर नहीं हुआ था। उसकी तो दुनिया लुट चुकी थी। 7 रोज बाद उसकी इस घर से डोली उठनी थी, मगर उससे पहले ही उसके वालिदैन के जनाजे उठ रहे थे। अपनी जात पर मैं तुम्हारे तमाम सितम हंसकर सहता रहा, लेकिन आज तुमने एक मासूम जान पर जुल्म किया है। इसकी सजा तुम्हें मैं नहीं कुदरत देगी। उस सितमगर के कहे अल्फाज उसे याद आए थे। नहीं, कुदरत मुझे इतनी भयानक सजा नहीं दे सकती। मैंने तुम्हें सताया था, तुमसे मोहब्बत होते हुए भी नफरत की थी, तो इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरे मासूम भाई फाहद को क्यों? मुझे बताओ कि क्या ये एक मासूम जान पर जुल्म नहीं है? वो ख्याली दुनिया में फराब का गिरेबान पकड़े उससे पूछ रही थी। फिर तलहा और तंजीला भी आ गए। वो तंजीला के गले लगकर खूब रोई। तंजीला ने भी उसे रोने से नहीं रोका कि अच्छा था, दिल का गम आंखों के रास्ते बह जाता। तंजीला के दिलासों और हौसला अफजा बातों से वो काफी हद तक संभल गई थी। उसके बाजों का हसार उसे अजीब सी तुमानियत बख्श रहा था। सच है कि मुखलिस दोस्त अल्लाह ताला की अनमोल नेमत है। तजहीज़ो तकफीन की अधूरी तैयारियों और कुछ अजीज़ो अकारब की दूर से आमद के बाइस सारी रात जनाजे घर पर ही पड़े रहे थे। पूरे बंगले के माहौल पर अफसुर्दगी छाई हुई थी। एक रोज पहले तक वसीओ अरीज बंगले के दरो दीवार शादी की खुशी में मुलाजमों के भंगड़े, ढोलक और शोर शराबे से गूंज रहे थे, मगर अब वहां बैन और मातम हो रहा था। हर आंख नम थी और हर शख्स इन अचानक अलमनाक अमवात को बर्दाश्त करने से कासिर था। तानी मुझे उस शख्स की बद्दुआएं ले डूबी। मेरी जिंदगी की खुशियां उस शख्स की आहों की भेंट चढ़ गईं। वो निसफ शब तंजीला के कंधे पर अपना सर रखते हुए भराई आवाज में बोली थी, नहीं, फराब तुम्हें बद्दुआ दे ही नहीं सकता। अगरचे वो जिंदा नहीं, मगर मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो कब्र में भी तुम्हारी भलाई के लिए दुआएं कर रहा होगा। तंजीला ने वसूख से कहा। कशमाला के ऑफिस में उसके कहे गए ये अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। अपनी जात पर मैं तुम्हारे तमाम सितम हंसकर सहता रहा, लेकिन आज तुमने एक मासूम जान पर जुल्म किया है। इसकी सजा तुम्हें मैं नहीं कुदरत देगी। उसके लहजे में इज़्तिराब था। ये उसने गुस्से में कह दिया होगा।
ورنہ وہ تمہارا برا سوچ ہی نہیں سکتا۔ تنزیلہ اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تانی اس نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہوں گا کہ اللہ رب العزت تمہیں درگزر فرما دے اور اس خطا کی سزا تم کو نہ ملے، مگر شرط یہ ہے کہ تم مجھے دعا کرنے کے لیے زندہ رہنے دو تو تب نہ۔ اور تانی، میں نے اسے زندہ نہیں رہنے دیا، میری قسم نے اس کی جان لے لی۔ وہ میرے لیے دعا نہیں کر سکا، اس لیے میری خوشیاں مجھ سے روٹھ گئیں۔ وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ یہ بھی ہم انسان اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ روز ازل سے ہی ہماری تقدیر میں جو غم اور رنج لکھے جا چکے ہیں وہ حکم ربی سے ہمیں ملنے ہی ہیں۔ ہم کسی انسان کو دوش نہیں دے سکتے۔ تنزیلہ نے اسے سمجھایا، مظلوم اور یتیم کی آہ عرش ہلا دیتی ہے۔ میں نے فرا پر ظلم کیا، مگر اس سے بھی بڑھ کر مشیب سے معمولی چیزیں چھین کر اسے رلایا۔ اس یتیم بچے سے اس کا بھائی چھین لیا، اسے پھر سے محرومی اور غریبی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اسی کی سزا ملی ہے، وہ ملال بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ یہ بھی مشیب کی تقدیر میں بھی یہی سب لکھا تھا، اور ویسے بھی تم نے یہ سب کون سا جان بوجھ کر کیا؟ نا علمی میں تم سے یہ سب سرزد ہوا۔ تنزیلہ نے اسے دلاسا دیا۔ رات ان کی ایسی ہی باتوں میں بیت گئی تھی۔ اگلی صبح 10 بجے گھر سے جنازے اٹھے تو فہد دہائی دیتا رہ گیا کہ میں ممی ڈیڈی کو نہیں جانے دوں گا، جبکہ اریبہ تو غش کھا کر گر پڑی تھی۔ تنزیلہ کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا، جبکہ ضماد روتے بلکتے فہد کو گود میں اٹھائے اس انتظار میں کھڑا تھا کہ کب اریبہ کی حالت سنبھلے اور وہ فہد کو تنزیلہ کے سپرد کر کے جنازہ گاہ کی طرف جائے۔ دن چاہے غمی کے ہوں یا خوشی کے، ہر حال میں گزر ہی جاتے ہیں۔ یہ گزرتا وقت بھی ہے جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کی سلطنتوں کو نیست و نابود کر دیا، دیو قامت سانڈ جیسی طاقت رکھنے والے پہلوانوں کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا، بڑے بڑے شاہی محلوں اور عمارتوں کو خنڈر بنا ڈالا۔ دوسری طرف اسی گزرتے وقت نے انسان کو اس کی محنتوں کا ثمر دیا، انسان کے غموں کا مداوا اور اس کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ یوں وہ بھی گزرتے وقت کے ساتھ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ہاں یہ تھا کہ اس سلسلے میں تنزیلہ اور ضماد نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ تنزیلہ تقریباً 15 روز اس کے پاس رہی تھی۔ آنے جانے والوں کا تانتا بندھا رہا تھا، اور یہ تنزیلہ ہی تھی جس نے اپنے سگڑپن کی وجہ سے تمام ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائی تھیں۔ حنان نے دفتر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، جبکہ ضماد اور مطلوب حسن افسوس کے لیے آنے والوں سے ملتے رہے تھے۔ ضماد نے اسے دلاسا دیتے ہوئے سمجھایا تھا کہ وہ خود کو تنہا خیال نہ کرے اور نہ یہ سمجھے کہ فہد بھی آسرا ہو گیا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے تم دونوں کو کسی اور سہارے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اور پھر واقعی آنے والے دنوں میں ضماد نے یہ بات ثابت بھی کر دی تھی۔ اس نے ہر طرح سے ان کا خیال رکھا تھا۔ فہد اس سے کافی مانوس ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ضماد اسے خوب وقت دیتا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا، اسے آؤٹنگ پر لے جاتا، دفتر جاتے وقت اسے اسکول چھوڑتا اور لنچ ٹائم کے دوران اسے اسکول سے گھر بھی چھوڑ جاتا۔ اریبہ کو ضماد کے خلوص پر کوئی شک و شبہ نہیں تھا، اس لیے ایک روز اس نے اپنے دل کی وہ بات اس سے کہہ ڈالی جو وہ پچھلے کئی روز سے متواتر سوچ رہی تھی۔ بات کا آغاز اس نے کچھ یوں کیا تھا، ضماد میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ ہاں بولو، میرے بس میں ہوا تو 1 منٹ کی تاخیر نہیں کروں گا۔
تم جاب چھوڑ دو اور ڈیڈی والی سیٹ سنبھال لو۔ حنان ہے نا، فہد کے بڑے ہونے تک وہ تمہاری بہتر انداز میں ہیلپ کر سکتا ہے۔ وہ ذمہ داری سے کترایا۔ حنان کی ایک اپنی پوزیشن اور مقام ہے، وہ اسی پہ رہے تو اچھا ہے۔ وہ ناگواری سے بولی، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، مگر بہتر یہ ہے کہ پہلے ہماری شادی ہو جائے، پھر مجھے یہ سیٹ سنبھالتے ہوئے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جماعت نے کہا، شادی بھی ہو جائے گی، مگر پہلے تم جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ وہ ملتجی لہجے میں گویا ہوئی۔ اوکے، ایز یو وش، جماعت نے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں واضح چمک تھی۔ وہ خود کو سنبھال تو چکی تھی، مگر پھر بھی ہر وقت بے چینی و بے قراری کا شکار رہتی۔ سکون نام کی چیز اس کی زندگی میں نہیں رہی تھی۔ شفیق ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھتے ہی بہت سی ذمہ داریاں یکدم سے اس کے کندھوں پر آ پڑی تھیں، جن میں سب سے اہم فہد کی تعلیم و تربیت تھی۔ وہ اپنے اس فرض سے بالکل بھی کوتاہی نہیں برت رہی تھی، اور اس سلسلے میں جماعت بھی اس کی بہت ہیلپ کر رہا تھا۔ وہ پھر سے آفس جانے لگی تھی اور خود کو مکمل طور پر کام میں بزی کر لیا تھا، مگر پھر بھی اندر کی بے تابی سے نجات حاصل نہیں کر پائی تھی۔ دل میں ایک کسک سی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور اس کی چھٹی حص اس کسک کا تعلق فراب کی ذات سے ملا رہی تھی۔ وہ گزرے واقعات کا باریک بینی سے جائزہ لے کر لاکھ کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کرتی، مگر کوئی بھی وجہ اس کی سمجھ میں نہ آتی۔ اور پھر ایک روز وہ اخبار دیکھ رہی تھی، جب ایک سرخی پر نظر پڑتے ہی اسے اپنے دل میں اٹھتی کسک کی وجہ سمجھ آ گئی۔ سرخی کچھ یوں تھی، قادیانیوں کی منمانیاں اور حکومت کی منافقانہ خاموشی۔ اسے فراب کی موت کے بعد ہاسپٹل میں تنزیلہ کے کہے الفاظ یاد آنے لگے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس کی موت سے قادیانی پارٹی بہت خوشی منا رہی ہے۔ وہ سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ قادیانی اسے دیکھ کر کانپنے لگتے تھے۔ اس کی موت سے پروفیسر رجب کا سمجھو دایاں بازو کٹ گیا ہے۔ ہاں، میں اسی وجہ سے پریشان تھی۔ اپنے دل کی کسک سے نجات کے لیے مجھے اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے، مگر کیسے؟ وہ سوچنے لگی۔ مجھے پروفیسر رجب سے ملنا چاہیے۔ وہ لازماً مجھے کوئی راستہ بتائیں گے، تبھی میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہو سکتا ہے۔ وہ اخبار ٹیبل پر رکھتے ہوئے خود کلامی کے سے انداز میں گویا ہوئی، اور پھر گاڑی کی چابی اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج سنڈے تھا، اسے یقین تھا کہ پروفیسر صاحب گھر پر ہی ہوں گے۔ اس نے فہد کو اس خیال سے ساتھ لیا کہ اگر اسے دیر ہو گئی تو وہ اسے مس کرے گا، کیونکہ جماعت بھی آج اپنے ایک دوست کی طرف گیا ہوا تھا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ پروفیسر رجب کے گھر میں تھی۔ نینا اس سے بہت پرتپاک طریقے سے ملی تھی۔ پروفیسر رجب کے پاس حال نما کمرے میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، اس لیے وہ نینا کے پاس بیٹھ گئی۔ ابھی تک اس نے نینا کو اپنا تعارف نہیں کروایا تھا، پھر بھی اس لڑکی نے خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پہلے جوس اور پھر چائے کے ساتھ لوازمات کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ چائے میں نینا بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ آپ اریبہ ہیں نا؟ نینا پیار سے فہد کو اپنے پاس بلاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، مگر تم کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ حیرت سے بوکھلائی۔ آپ کی آنکھوں میں وہی اداسی ہے جو فراب بھائی کی آنکھوں میں آخری ملاقات کے وقت میں نے دیکھی تھی۔ نینا قریب آئے فہد کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے بولی، فراب نے میرا کبھی ذکر تم سے کیا تھا؟ اس کے لہجے میں حیرت انگیز استفسار تھا۔
جی مشیب کو علاج کے لیے کراچی لے جانے سے پہلے جب وہ ملنے آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا، نینا ایک اداسی میں ڈوبی اریبہ نامی لڑکی اس گھر میں ضرور آئے گی، اس کا بہت خیال رکھنا۔ پھر معلوم نہیں کیا ہوا، وہ کراچی نہیں گئے اور مشیب کو اپنے ایک دوست کے ساتھ ڈاکٹر ابو بکر کے پاس بھجوا دیا۔ اس کے کچھ روز بعد اچانک فرح بھائی یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ نینا کی آنکھیں اور لہجہ بھیگ گیا تھا، وہ بھی ہاتھ میں پکڑے رومال سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ پھر پروفیسر رجب آ گئے۔ ارے آج تو اریبہ بیٹی آئی ہے، پروفیسر صاحب کے لہجے میں واضح خوشی تھی۔ اس دوران وہ خود کو سنبھال چکی تھی، دوپٹہ سر پر درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پروفیسر صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ نینا بیٹی میرے کمرے میں چائے بھجوا دو۔ پروفیسر صاحب نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ سر مجھے آپ سے بات کرنا تھی، وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ بیٹی پہلے اچھی طرح کچھ کھا پی لو، پھر میرے کمرے میں آ جانا، سکون سے بات کریں گے، پروفیسر رجب شفیق لہجے میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اس نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی نینا کے بنائے ہوئے قیمے والے سموسوں میں سے تھوڑا سا چکھا۔ نینا فہد کو اپنے ساتھ ہی کچن میں لے گئی۔ جب پروفیسر رجب چائے پی چکے تو وہ ان کے کمرے میں دستک کے ساتھ داخل ہوئی، جبکہ نینا اور فہد کی دوستی ہو چکی تھی اور وہ پورے گھر میں ادھم مچا رہے تھے۔ اریبہ بیٹی تم کافی کمزور ہو گئی ہو، پروفیسر رجب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سر مجھ پر یکے بعد دیگرے غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، وہ قالین پر ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے آپ دیدہ لہجے میں بولی۔ کیا ہوا بیٹی، ذرا تفصیل سے بتاؤ، پروفیسر رجب کے لہجے میں تشویش در آئی۔ اس نے بغیر جھجکے اپنی دی ہوئی قسم کے باعث فراب کی موت سے اپنے والدین کی ایکسیڈنٹ میں ہلاکت تک تمام تفصیل بتا دی۔ بہت افسوس ہوا تمہارے والدین کے انتقال کا سن کر، پروفیسر رجب نے مغموم لہجے میں کہا۔ سر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ غم نہیں دیتا، مجھے بھی صبر آ گیا ہے، مگر دل میں ایک کسک سی ہے جو میرے پچھتاوے کا باعث بنی ہوئی ہے، مجھے پل بھر بھی سکون میسر نہیں آ رہا، وہ مضطرب لہجے میں بولی۔ کیسی کسک؟ پروفیسر رجب نے چونک کر پوچھا۔ سر میں جانتی ہوں کہ فراب ختم نبوت کے مشن کا ایک دلیر، نڈر اور عظیم مجاہد تھا۔ جب سے آپ کو اس کا ساتھ میسر آیا، آپ نے تیزی سے قادیانیت کا قلع کما کیا اور بہت سے قادیانیوں کو مشرح اسلام کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچا لیا، مگر فراب کی موت سے آپ کا ایک طرح سے دایاں بازو کٹ گیا اور آپ کے مشن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، میری قسم فراب کی موت کا باعث بنی، یہی بات میرا چین چھینے ہوئے ہے، وہ رندی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ پروفیسر رجب دلکش انداز میں مسکرائے اور پھر کہنے لگے، تمہاری بات کچھ حد تک درست ہے، میرے مشن کو فراب کی موت سے نقصان ضرور ہوا ہے مگر ناقابل تلافی نہیں۔ اگر دنیا میں اسلام کے دشمن لاتعداد ہیں تو اسلام کے مجاہدوں اور جان نثاروں کی بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی خود حفاظت فرماتا ہے اور اس کے لیے دنیا کے ہر کونے میں ماؤں کے پیٹ میں مجاہدین اسلام پرورش پاتے رہتے ہیں۔ ان مجاہدین میں عورتیں اور مرد یکساں ہیں۔ فراب نے اس دنیا کو الوداع کہا تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ حماد کو دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں سر، مگر میں اپنی سوچ، اپنے پچھتاوے کا کیا کروں؟ مجھ سے خطا سرزد ہوئی ہے اور اس کا ازالہ کیے بنا مجھے سکون میسر نہیں آ سکتا، وہ روحانسی لہجے میں بولی۔
بیٹی بتاؤ کیا ازالہ کرنا چاہتی ہو تم؟ سر کچھ ایسا کہ فراب کی کمی کو میں پورا کر سکوں۔ پھر ایک کام ہے اگر تم کر سکو تو۔ پروفیسر رجب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سر آپ بتائیں، میں انشاءاللہ ہر حال میں ضرور کروں گی، وہ عزم لیے لہجے میں بولی۔ بیٹی فراب اور اس کے دوست رباز بلوچ نے ایک ماہنامہ رسالہ آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے نکالا تھا۔ رباز حصول تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا، جبکہ فراب نے انتھک محنت کرتے ہوئے کچھ ہی ماہ میں رسالے کو عوام میں ہر دل عزیز بنا دیا۔ پھر مشیب بیمار ہو گیا تو فراب کو اس کے علاج کے لیے رسالے کے کام سے مجبوراً کنارہ کشی اختیار کرنا پڑی۔ مصطفیٰ حماد نے فراب کی موت کے بعد رسالے کے ایڈیٹر سبحانی صاحب کے ساتھ مل کر رسالے کا معیار برقرار رکھنے کی کوشش کی، مگر اسے وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو فراب کی نگرانی میں رسالے نے حاصل کی تھی۔ اس رسالے کا مقصد لوگوں میں ختم نبوت کا شعور اجاگر کرنا اور قادیانیوں کے زندیقانہ عقائد کا پردہ فاش کرنا ہے۔ اگر تم فراب والی ذمہ داری سنبھال لو اور رسالے کو پھر سے وہی معیار اور عروج و مقبولیت بخش دو تو یقیناً تم فراب کی کمی کو بہت حد تک پورا کر سکتے ہو، اور امید ہے کہ اس سے تمہارے دل کو بھی وہ سکون و اطمینان نصیب ہو جائے گا جس کی تم متلاشی ہو۔ پروفیسر رجب نے کہا۔ تھینک یو سر، میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری درست سمت رہنمائی کی۔ میں انشاءاللہ ضرور اس رسالے کو کھویا ہوا مقام دلاؤں گی۔ اس کے لہجے میں یقین اور عزم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ میرا مشورہ اور تعاون تمہیں حاصل رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ پروفیسر رجب نے تہہ دل سے اسے دعا دی۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ کی رہنمائی میں انشاءاللہ میں یہ ضرور کامیاب ہوں گی، وہ تشکر بھرے لہجے میں بولی۔ پھر تقریباً 1 گھنٹہ وہ پروفیسر رجب سے رسالے کے معیار کو بہتر بنانے کے مختلف پوائنٹس پر تبادلہ خیال کرتی رہی۔ جب وہ تمام نکات ڈسکس ہو گئے جن پر اسے کنفیوژن تھی تو وہ پروفیسر صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتی ہوئی وہاں سے چل دی۔ نینا نے اسے فہد کے ساتھ دوبارہ جلد آنے کی تاکید کی تھی اور اس نے مسکراتے ہوئے حامی بھر لی تھی۔ پروفیسر رجب کے گھر سے نکلنے کے بعد اس نے ابھی آدھا سفر ہی طے کیا تھا کہ بیک میرر میں اپنے تعقمیاتی سرخ رنگ کی گاڑی دیکھ کر وہ چونک گئی۔ اس گاڑی کو وہ پچھلے آدھے گھنٹے میں اپنے پیچھے 4 مرتبہ دیکھ چکی تھی۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، سڑکوں پر اس وقت ویسے بھی کم آمد و رفت ہوتی تھی اور اوپر سے 1 کلومیٹر بعد قدرے سنسان سی سڑک آنے والی تھی۔ وہ گھبرا گئی اور اسی گھبراہٹ میں اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ فہد اس کی پریشانی سے قطع نظر ہاتھ میں پکڑی ویڈیو گیم میں مگن تھا۔ وہ سنسان سڑک پر پہنچی ہی تھی کہ اچانک ایک طرف سے وہی سرخ رنگ کی کار اس کی گاڑی کے سامنے عین سڑک کے بیچ آن رکی۔ اسے مجبوراً بریک لگانے پڑے۔ سرخ رنگ کی گاڑی میں سے بجلی کی سی تیزی سے ڈرائیور سمیت 3 افراد نکل کر اس کی جانب بڑھے۔ وہ گھبرا گئی اور پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ لوگ اس سے گاڑی چھیننا چاہتے ہیں، مگر قریب آنے پر ان میں سے ایک شخص نے اریبہ کی کنپٹی پر پسٹل رکھ دیا اور باقی 2 فہد کو گاڑی سے باہر نکالنے لگے۔ ان کا ارادہ گاڑی چھیننا نہیں بلکہ فہد کو اغوا کرنے کا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے تو اوسان خطا ہو گئے اور اپنی کنپٹی پر رکھے پسٹل کی پرواہ کیے بغیر اس نے چیل کی مانند جھپٹ کر فہد کو ان کی گرفت سے چھڑا کر اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ ہے لڑکی، اپنی زندگی چاہتی ہو تو اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس کی کنپٹی پر پسٹل رکھنے والا شخص گرایا تھا۔
نہیں، کبھی نہیں، کسی بھی قیمت پر نہیں، وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اس کے بعد میرے پسٹل کی گولی تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر جائے گی، وہ شخص دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ اسی وقت ہی اچانک 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 گنڈا ٹائپ افراد وہاں پہنچے تھے اور ان کی گنوں نے شعلے سے اگلے، جس سے اریبہ کی گاڑی پر تو خراش تک نہ آئی، مگر فہد کو اغوا کرنے آئے تینوں گنڈے زمین بوس ہو گئے۔ موٹر سائیکل سوار افراد آگے بڑھ گئے اور سرخ رنگ کی گاڑی کے قریب جا رکے۔ ان میں سے ایک شخص بائک سے اتر کر سرخ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا اور پھر وہ سب وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ وہ حیران سی نظروں سے یہ سب دیکھتی رہ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس غیبی امداد پر شکر ادا کرتی ہوئی گاڑی آگے بڑھا لے گئی۔ فہد کے اغوا کے واقعے کا اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ ہاں یہ تھا کہ جماعت کو اس نے فہد کا خیال رکھنے کی خاص تاکید کر دی تھی اور خود میگزین کے ایڈیٹر سبحانی صاحب سے مل کر رسالے کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی تھی۔ اپنے آفس کے کام سے اس نے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور سارا کنٹرول جماعت کے سپرد کر دیا تھا۔ خود وہ دن رات فراب والی سیٹ پر بیٹھی رسالے کے فروغ کے لیے بڑی لگن اور محنت سے کام کر رہی تھی۔ پروفیسر رجب نے اسے کئی بار ٹوکا تھا کہ وہ اپنی صحت کا خیال کرے، یوں 20 گھنٹے کام میں جتے رہنا ٹھیک نہیں، اور وہ ہر بار مسکرا کر کہتی، سر آپ نہیں جانتے مجھے یہ جاب سر انجام دیتے ہوئے کتنا سکون مل رہا ہے۔ جب تک میرے مقصد کا حصول ممکن نہیں ہو جاتا میں اسی طرح دن رات کام کروں گی۔ اور پھر واقعی اس نے چند ہی ماہ میں وہ کچھ کر دکھایا تھا جس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ رسالے کو فراب کی نگرانی میں اتنی پذیرائی نہیں ملی تھی جتنا عروج اب حاصل ہو گیا تھا، اور اس کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی۔ کچھ ماہ پہلے تک وہ قادیانیت کی الہ سے بھی واقف نہیں تھی اور وہ پریشان تھی کہ اتنی اہم اور نازک جاب وہ کیسے خوش اسلوبی سے انجام دے پائے گی۔ مگر پھر اس نے صبح و شام اور رات دن کی پرواہ کیے بغیر قادیانیت کے زندیقانہ لٹریچر کا مطالعہ کیا۔ بہت بار مطالعہ کے دوران وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخیاں پڑھ کر روئی تھی۔ اس کے دل نے خون کے آنسو بہائے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مرزا غلام احمد ملعون نے گستاخی کرتے ہوئے بہت مغالطات بکی تھیں۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ قادیانیوں کی عقل پر کیسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ ایک ایسے جھوٹے مکار شخص کی پیروی کر رہے ہیں جو اپنی ہی لکھی ہوئی تحریروں سے کذاب اور انگریزوں کا زر خرید غلام ثابت ہو رہا ہے، جس کا ہر عمل اور فعل اسے جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ مگر قادیانی اپنی ہر ضد اور ہٹ دھرمی کے باعث جہنم کی آگ کا ایندھن بننے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس نے مسلمان عالمی دینوں کی قادیانیت کی کفریہ عقائد پر لکھی ہوئی تحقیقی اور نایاب کتب کا مطالعہ کیا اور ماہنامہ رسالہ آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے قادیانیت کا کلمی پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ قادیانی عقائد کا اتنی باریک بینی سے مطالعہ کر چکی تھی کہ رسالے میں خود بھی کالم لکھنے لگی تھی اور اس کے کالم کو پروفیسر رجب سمیت تمام قارئین نے سراہا تھا۔
لازمی بات تھی کہ فراب کی طرح اسے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے کئی دشمن پیدا ہو گئے تھے۔ دن اور رات میں کئی دھمکی آمیز فون آ رہے تھے۔ فہد اور اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، مگر علی جان کی طرح قادیانیوں کا یہ لیڈر سامنے نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ برطانیہ میں پناہ گزین قادیانی سرکار نے علی جان اور ٹونی کی موت کے بعد اپنا کوئی نمائندہ مقرر نہ کیا ہو۔ علی جان کی سیٹ سنبھالنے والا قادیانی شخص بہت تیز اور ہوشیار تھا اور خفیہ طور پر اپنا کام کر رہا تھا۔ جب فراغ زندہ تھا تو اس نے بھی بہت کوشش کی تھی اس شخص کو بے نقاب کرنے کی، مگر وہ ناکام رہا تھا، اور اب پروفیسر رجب اور مصطفیٰ حماد بھی اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود اس شخص کو تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ اریبہ کو پورا یقین تھا کہ اسے دھمکیاں دینے والا وہی نیا قادیانی لیڈر ہے۔ اس لیے اس نے ضماد کو تمام حقائق بتا کر فہد کی طرف سے فکرمندی کا اظہار کیا تھا، اور ضماد نے اس کی پریشانی کے پیش نظر بھاری رقم خرچ کرتے ہوئے فہد کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کر دی تھی، اور اسے بھی پرزور تاکید کی تھی کہ وہ اپنے ساتھ سیکیورٹی گارڈ رکھے، جبکہ حنان اریبہ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ وہ ان بکھیڑوں میں نہ پڑے، بس اپنے کام سے کام رکھے، اور یہ بھی کہ ضماد پر اتنا اعتماد نہ کرے کہ اس کی سرگرمیاں کچھ مشکوک سی ہیں، مگر اس نے اس کی تمام باتیں ان سنی کر دیں کہ شروع سے ہی حنان کی باتوں پر کان دھرنا اسے گوارا نہیں تھا۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.